अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद साद मुस्तफ़ा। आज का हमारा लेक्चर होगा इस्लामियात के लिए, ठीक है। जो इस्लामियात 9th क्लास की है उसमें हमारा पैटर्न यूँ होगा कि हमारे पास टोटल बुक में 7 चैप्टर हैं। पहली हमारी वीडियो पहले 3 चैप्टर पे होगी। उसमें तरीका हमारा ये होगा कि हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस पहले चैप्टर में कौन कौन सी स्टेटमेंट बन सकती है एमसीक्यूज़ के लिए, कौन सी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग कौन सा हो सकते हैं। लॉन्ग मैक्सिमम देखा गया वो हमारी एक्सरसाइज में से ही आता है, अदरवाइज़ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एडिशनल भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। जैसे हमारा ये पेज आपके सामने आएगा, आप खुद ही जज कर लेंगे कि हमारी बुक में 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, बट यहाँ पे हैं 10-10, तो हमें वो एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ूँगा, ऑप्शन बताऊँगा, चूज़ आपने ख़ुद करने हैं, आपने ख़ुद उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मैं चीज़ें आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। अब आप अपना देखेंगे स्क्रीन पे कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं। सबसे पहले देखें कि टेस्ट जब भी हमने जो है वो अटैम्प्ट करना है तो सबसे ऊपर यहाँ पे हमने अपना नाम लिखना है। नाम के बाद हमारा सेकंड ये है कि हमने रोल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद हमारा अगर क्लास का जैसे होता है सेक्शन, तो हमने वो सेक्शन इसका लिखना है। आगे हमारे पास ये बबल दिए हुए हैं, बबल हमने फिल करने हैं। और बबल फिल करने का जो एक तरीका होता है कि हमने सीक्वेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बहुत से बच्चों का ये होता है, जैसे ये देखें नीचे है ABCD, ऊपर है यहाँ से ABCD। तो स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसका सीक्वेंस फॉलो करके हमने तब जाके उसे चूज़ करना है। और ये जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है इसका आपको मैंने बार बार बताया हुआ है, लेक्चर में भी, फिर एक और उसका जब हमने वीडियो अपलोड किया था कि एमसीक्यूज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अगर गलती से आपका इसकी जगह ये टिक हो गया, आपने ये बबल फिल कर दिया, तो ऑप्शन ये A वाला था तो आप उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप डबल फिल करेंगे तो आपका ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपने अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ के उसके ऑप्शन देख के फिर जाके ABCD में आपने उसे चूज़ करना है। तो उसका आपने अच्छे से फिल करना है, ठीक है। ये जो बबल हैं आपने इनको अच्छे से फिल करना है ताकि पेपर चेक करते हुए आपकी ये चीज़ें क्लियर रहें जी। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। पहले 3 चैप्टर हम करेंगे, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आंसर आपने खुद ही मार्क करने हैं, आंसर आपने साथ साथ खुद ही देखने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आएगा हमारे पास एमसीक्यूज़ का पोर्शन। सबसे पहले है नंबर 1, किस जंग में, ये वाला है नंबर 1, किस जंग में कुरान करीम के हुफ़ाज़ कसीर तादाद में शहीद हुए। हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्या पूछा जा रहा है। तो किस जंग में कुरान करीम के हुफ़ाज़ कसीर तादाद में शहीद हुए। A जंग यमामा, B जंग यरमूक, C जंग कादसिया, D जंग जमल। तो हमने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसका आंसर करना है। नंबर 2 हमारे पास आएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जमा किए जाने वाला नुस्खा किसके पास मौजूद था। अब उसमें भी ये स्टेटमेंट हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, जो रेलिवेंट आंसर बनेगा हमने वो देखना है। नंबर 1 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बुक आपके पास होगी और सारा सिलेबस आपके सामने है, तो आपने उससे अच्छे से अंडरस्टैंड करके इन्हें चूज़ करना है पेपर की तैयारी के लिए। क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पूरा 9th का सिलेबस आपके इल्म की दुनिया जो हमारा ये पेज है हमारा, इस पे पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। तो आप वहाँ से हेल्प लेंगे, एक एक आप वीडियो और लेक्चर उसमें से देखेंगे। चैप्टर 1 में सारी चीज़ें सोल्व की हुई हैं, आंसर मार्क किए हुए हैं, क्वेश्चन बताए हुए हैं, एक्स्ट्रा भी जो बनते हैं सारा कुछ मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे आपका टेस्ट है और इसे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नंबर 3 हदीस मुबारक के मुताबिक रिज़्क में वुसअत होती है सैर व सियाहत से, सिला रहमी से, तिजारत से या इल्म हासिल करने से। तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आंसर आपने खुद बताना है। नंबर 4 लफ्ज़ कुरान का माना है कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, सुबह के वक़्त पढ़ी जाने वाली किताब, महफूज किताब या आखिरी किताब। तो हम इसका भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कुरान का माना और 4 ऑप्शन में चूज़ करेंगे। नंबर 5
تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان میں کون ایسے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو، اسلام والوں کو ایک ہی لہجے پر متفق کیا، انہیں ایگری کیا، تو اس پہ نام ہم نے چوز کرنا ہے نمبر 5 میں۔ نمبر 6، اب یہ حدیث کا پورشن ہے جو ہمارے پاس 10 حدیث ہیں ان میں سے آتی ہے۔ نمبر 6، غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا، یہ حدیث میں سے پوچھا گیا۔ یہ اب میں کچھ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ہنٹ بتاؤں گا جو آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ خیانت، گناہ، جھوٹ، خود غرضی۔ غلط مشورہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ خیانت، گناہ، جھوٹ یا خود غرضی۔ نمبر 7، یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حدیث میں سے ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے ہے کیا؟ بخل، والدین کی نافرمانی، فضول خرچی یا اونچا بولنا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس میں یہ ہوگا کون سا۔ نمبر 8، حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ ذرا تھوڑا سا مس پرنٹ ہے یا کچھ ایسی غلطی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ چوز کرنا ہے نمبر 8 کے لیے۔ نمبر 9، کوئی ایسا کام جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو تو کہلاتا ہے، یہ حدیث کی اقسام میں سے آتا ہے، صفت، قول، تقریر یا عمل۔ صفت، قول، تقریر یا عمل، تو اس میں سے بھی ہم نے ایک چوز کرنا ہے۔ نمبر 10 آئے گا، ٹھیک ہے، اور نمبر 10 ہمارے پاس قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے، یعنی قرآن پاک سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ان آپشنز میں حدیث نبوی، عمل اہل بیت، عمل صحابہ کرام یا عمل تابعین، ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ دیکھنا ہے اس میں سے کون سا ریلیونٹ آپشن ہے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ تو یہ 10 ہمارے MCQs تھے جو آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے ہیں اور اس کا آنسر آپ نے کرنا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس مختصر سوالات، یہ بھی 10 ہیں اور 10 میں سے ہمیں یہ کرنے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی، ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ حدیث والا، وہ کچھ چیزیں ہمیں اپنے پیپر سے ہی مل جاتی ہیں۔ غلط فتویٰ دینا، یہ حدیث میں سے اس کا آنسر بنتا ہے، آپ نے اسے اچھے سے دیکھنا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کا تعارف، ٹھیک ہے، قرآن مجید کا تعارف یہ چیپٹر 1 کا فرسٹ ٹاپک ہے، اس میں یہ پوچھا گیا اور یہ ہماری ایکسرسائز کا سوال ہے جس کا آنسر آپ نے مارک کیا ہوگا۔ آپ نے پھر بات وہی ہے کہ اپنے جو لیکچر ہیں اسلامیات کے علم کی دنیا پلیٹ فارم پہ، اس پہ آپ نے یہ سارے لیکچر سننے ہیں اور اپنے آنسر ساتھ ساتھ مارک کرنے ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید قیامت تک محفوظ ہونے کی وجہ بیان کرے، یہ بھی آنسر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اور نمبر 4، حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اب یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کون کون سا کوشچن بن سکتے ہیں، سارا آنسر ہماری بک میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو ٹاپک ہے اس میں آنسر سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اصل یہ آپ کو بتانا ہے یہاں پہ کہ ہمیں ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ پیپر میں یا بورڈ میں کون کون سے سوال آ سکتے ہیں، تو انہی میں سے سوال آئیں گے جو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ آنسر آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے۔ بچوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوال انہیں تھوڑا سا بتانا چاہیے، جواب ان کی بک پہ ہے ہی ہے، پورا ٹاپک ان کے پاس ہے۔ تو حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں، تو ہم نے اس کا ترجمہ 2 آیات لکھی ہیں، ان میں سے ایک کرنا ہے۔ نمبر 5، رزق حلال سے متعلق حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث میں سے ہم سے پوچھا گیا۔ آگے جی نمبر 6، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا؟ اب میں اس میں بتا دوں، پہلی حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں، اس کی وضاحت آنسر ہم نے مارک کیا ہے، وہ آپ دیکھیں گے وہاں سے۔ نمبر 8، قرآن مجید کا اعجاز، اعجاز کا مطلب خوبی، یہ قرآن مجید کا اعجاز، یہ بک میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے، تو ہمیں فرسٹ پیج پہ ہی یہ نظر آئے گا۔ نمبر 9، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں، پوری ہیڈنگ بنی ہوئی بک کے اندر ہی، تو ہمیں وہ وہاں سے اس کا آنسر مارک کرنا ہے۔ نمبر 10، قرآن مجید کی کوئی سی 4 خصوصیات تحریر کریں، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی خصوصیات ہم نے
بک میں دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس میں سے ہمیں یہ سارا آنسر مل جائے گا۔ تو 10 ہمارے شارٹ کویشچن بھی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس حدیث نبوی کی لونگ ہے جی ہمارے پاس 2، تو بورڈ میں آتے ہیں 2 لونگ، 2 میں سے ہم نے ایک کرنا ہوتا ہے۔ تو بورڈ کا جو پیٹرن ہے اس میں 5 نمبر کا آتا ہے، یہاں پہ ہم نے 10 نمبر کے لیے دیا ہوا ہے تاکہ بچے تھوڑا سا ایزی دیکھیں۔ تو اے، اس میں حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ تو یہاں پر نمبر 3 جو دیا ہوا ہے اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کیا ہوا کہ کوئی بھی سوال یعنی ہم چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں، سوالات کے جواب تحریر کریں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا اٹیمپٹ آل کویسچن، یعنی دونوں کرنے ہیں، تو 5 نمبر کا 1 اور 5 نمبر کا 2، تو یہ 2 سوال ہمیں تھوڑا سا اس میں ریڈی کرنے ہیں اور پیپر کی تیاری کے لیے ہمیں ان کی ہیڈنگز اچھے سے کرنی ہے۔ تو چیپٹر 1 ہمارا مکمل ہے۔ اس کا جتنا بھی پورشن ہم نے کیا شارٹ کویسچن MCQs آپ نے انہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اپنی بک پہ اس کی مارکنگ کرنی ہے، آپ نے اسے اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب چیپٹر 2 پہ ہم دیکھیں، پیٹرن سیم ہمارا وہی ہے، نام، رول نمبر، سیکشن اور ببل فل کرنے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے MCQs دیکھیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں کون؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم یا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، شرک کا لغوی معنی لکھیں، بیان کریں۔ کیا ہے؟ حصہ دار بنانا، ایک ماننا، مالک سمجھنا یا بھلائی کرنا۔ تو اس میں بھی 4 آپشن میں ہمیں ایک چوز کرنا ہے، شرک شریک سے یا پارٹنر سے ہے۔ نمبر 3، لم یلد ولم یولد کی میں نفی کی گئی ہے، کس چیز کی؟ ذات میں شرک، صفات میں شرک، الوہیت میں شرک اور اسماء میں شرک کی، کس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ ہم نے یہاں پہ بتانا ہے۔ نمبر 4، تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے کیا؟ قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل۔ تو ہمارا ٹاپک قرآن پاک کا ہے تو ہمیں وہ اچھے سے ایزی رہے گا سمجھنا۔ نمبر 5، آخرت سے مراد کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی، ختم ہونے والی زندگی، دنیاوی زندگی یا لمبی زندگی۔ ہم نے بک ورڈنگ پہ فوکس کرنا ہے۔ کچھ آنسر ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں، بٹ بک میں جو ورڈنگ دی ہوئی ہے MCQs کے لیے اور شارٹ کویسچن کے لیے ہم انہی کو ہی کاپی کریں گے۔ نمبر 6، 5 نمازیں گناہوں کا ایسا خاتمہ کرتی ہیں جیسے کیا ہوتا ہے؟ میل کا، زنگ کا، لوہے کا یا لکڑی کا۔ تو یہ 4 آپشن میں ہمیں اس کا چوز کرنا ہے۔ نمبر 7 آئے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ آگے جی نمبر 8، رمضان مبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، کس چیز کے؟ ہمدردی کے، رواداری کے، عفو و درگزر کے یا کفایت شاعری کے۔ تو ہمیں کس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے ہم نے وہ بتانا ہے۔ نمبر 9، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے، یہ بھی MCQs میں ہے۔ ایک مکمل رات کی عبادت کا، آدھی رات کی عبادت کے برابر یا ایک تہائی رات کی عبادت کے برابر یا 27 نمازوں کے ثواب کے برابر۔ آگے جی نمبر 10، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے کیا؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء یا توحید صفات۔ اب یہ الگ الگ ہیں، اسماء و صفات بھی آتے ہیں، بٹ اس کا ریلیونٹ آنسر کچھ اور ہے، ان دونوں میں نہیں ہے، یہ آپ نے خود ہی بتانا ہے۔ آگے جی الفاظ ہمارے پاس کچھ شارٹ کویشچن۔ نمبر 1، 10 آنسر ہیں جس کا ہم نے دینا ہے۔ نمبر 1 شارٹ کویشچن ہے، شرک کا معنی مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی ہے؟ میں نے بتایا ہوا آپ کو کہ ہمیں بہت سی چیزیں اپنے پیپر سے ہی مل جاتی ہیں، تو اگر ایسا کچھ ہوا تو ہمیں وہ اچھے سے پیپر کو انڈرسٹینڈ کرنا، جیسے پیپر آپ کے ہینڈ اوور ہو آپ نے اسے ریڈ کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو آنسر 1-2 مل سکتے ہیں۔ نمبر 3، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں، کون کون سے ہیں وہ ہماری بک میں لکھے ہیں۔ نمبر 4، عقیدہ توحید کا معنی مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5، آخرت کا معنی مفہوم بیان کریں۔ نمبر 6، رسالت کا معنی مفہوم بیان کریں۔ ان میں سے کوئی 1 یا 2 بورڈ کے پیپر میں لازمی آئیں گے۔ اور نمبر 7،
ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. اور پہلے یہ بتا دو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 8 عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. بچے تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں، آیت کی جگہ حدیث، حدیث کی جگہ آیت، تو وہ ریلیونٹ کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کا نمبر آپ کو نہیں دیا جائے گا. آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے آیت کی جگہ آیت ہی لکھنی ہے، حدیث کی جگہ حدیث لکھنی ہے. نمبر 9 رسالت کی ضرورت و اہمیت. یہ بڑی سی ہیڈنگ ہماری بک میں ہی بنی ہوئی ہے، تو ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے اس کا آنسر مارک کرنا ہے. نمبر 10 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سے 2 خصوصیات. 4 لکھی ہوئی ہیں، 4 میں سے ہم نے 2 بتانی ہیں، کوئی بھی 2 جو ایزی ہم کر سکتے ہیں. آگے ہے جی نمبر 3 سوالات کے جواب تحریر کریں. یعنی اس میں بھی 2 سوال ہیں، دونوں ہی آنسر بتانے ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں. یہ ہمارا بک کا ہی لانگ کوشچن ہے، اس کا آنسر آپ نے. نمبر 2 آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے وضاحت کریں. یہ بھی ایکسرسائز کا لانگ ہے، آپ اسے بھی اچھے سے مارک کریں گے. میں نے بتایا آپ کو کہ ایک جو لانگ ہے ہمارا 5 نمبر کے لیے، اس کی کم از کم 10 ہیڈنگز ہونی چاہیے. یہ آپ کو پتا ہوگا، میں نے سب کچھ بتایا تھا. آگے جی چیپٹر 3 سیرت نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں سیم نام، رول نمبر اور سیکشن ببل فل کرنے ہیں. سب سے پہلے MCQs میں نمبر 1 فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپورٹ کی. MCQs میں ہے ہماری بک میں. حضرت اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے، حضرت اللہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان بن طلحہ. نام پورا یاد کرنا ہے اور اس کے مطابق آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا سے انڈرسٹینڈ کر کے. اگر ہم عثمان بن عفان پڑھیں گے نہیں، جلدی سے عثمان نام آئے گا یا کوئی ہمیں بتا دے گا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو دونوں نام عثمان اور عثمان، آگے بن عفان اور بن طلحہ. اسی طرح طلحہ بن زبیر، طلحہ بن عبید. تو یہ ڈفرنس آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. نمبر 2 ہمارا آئے گا جی غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. غزوہ حنین سے ہمیں یہ تھوڑا سا ڈفرنس کرنا ہے، فتح مکہ اور غزوہ حنین کا فرق، توکل کا، عفو درگزر کا، کفایت شاعری کا یا رواداری کا. آگے جی نمبر 3 وفد عبدالقیس کے سردار اشجع میں 2 نمایاں خوبیاں تھیں. یہ سارے ہمارے ایکسرسائز میں حلم اور وقار، رواداری اور بردباری، صبر و تحمل یا انکسار و تواضع. آگے جی نمبر 4 فتح مکہ کے موقع پر دارالامان امن کی جگہ ایسا گھر کس کا تھا قرار دیا گیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھر یا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھر. تو اس میں سے ہم نے ایک چوز کرنا ہے. نمبر 5 وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے کتنا؟ 20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر. پہلے ہی پیج پہ لکھا ہوا ہے ٹاپک کے فرسٹ لائن میں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر یا سرائے میں. سرائے کا مطلب مسافر خانہ. تو یہاں پر بھی ہم وہ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹاپک پڑھا ہے اور ہم نے بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کی ہیں. نمبر 7 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 18 اپریل 571، 22 اپریل 571، 24 اپریل 571 یا 26 اپریل 571. تو ان آپشنز کو بھی آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. صرف ڈفرنس اس ڈیٹ کا 18، 22، 24 اور 26، اس باقی سارا کچھ وہ سیم ہی ہے ہمارا. اور نمبر 8 دیکھیے گا ذرا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب اس میں امداد کے طور پر غلہ دیا، اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کی، دعا کے درمیان میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی یا زمزم کے کنویں پر گئے. تو یہ بھی ہماری بک میں آنسر MCQs جو دیے ہوئے ان میں آیا ہوا ہے. نمبر 9 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے فرشتے سے ملاقات کے لیے، تبلیغ کے لیے، فضیلت کے لیے، یکسوئی کے لیے. یکسوئی کا مطلب تنہائی کے لیے. تو ہمیں یہ چیزیں اچھے سے پڑھ کے انڈرسٹینڈ کر کے آپشن تب آنسر اس کا ٹک کرنا ہے. نمبر 10 یتیموں کی پرورش کرنا عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کہلاتا ہے. صبر و تحمل، سخاوت و اثار، عفو درگزر یا رواداری. تو یہ ہمیں اس میں بھی آپشن اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے یہ کام کرنا ہے کہ سخاوت و اثار اور کون کون سی چیزوں میں ہو سکتا ہے. آگے شارٹ کوشچن ہے، 10 ہیں. 10 میں نمبر 1 ہے عام الوفود کا معنی و مفہوم بیان کریں. ٹھیک ہے، تو عام الوفود کا یہ ہم نے ٹاپک کیا ہوا ہے اور اس میں یہ ساری ایکسرسائز کے ہمارے شارٹ کوشچن ہیں. ٹھیک ہے.
نمبر 2 وفد عبدالقیس کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا فرمائی؟ ٹھیک ہے، تو آنسر اس کا بھی ہاف لائن میں آتا ہے۔ نمبر 3 غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کس طرح مسلمانوں کو پکارا؟ تو وہ الفاظ بھی اگلے پیج کی فرسٹ سیکنڈ لائن میں لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 4 غزوہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ آنسر ترجمہ اس میں ایڈ کرنا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا دوہرا رشتہ تھا؟ دوہرا کا مطلب ہوتا ہے ڈبل، دو رشتے، کون کون سے تھے؟ یہ ہماری ایکسرسائز کا کوشچن ہے۔ نمبر 6 عبادات میں اعتدال اور میانہ روی سے کیا؟ اعتدال کا مطلب ہوتا ہے جی بیلنس رکھنا، برابر کرنا، میانہ روی کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، نہ کم نہ زیادہ، تو عبادات میں یہ کیسے پورا ہوگا؟ نمبر 7 غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا؟ تو وہ اگلے پیج پہ ٹاپک کے مڈ میں کہیں یہ اس کا آنسر دیا ہوا ہے، ہم نے مارک کیا تھا۔ نمبر 8 قرآن مجید میں کن 2 غزوات کے نام کا ذکر ہوا ہے؟ آیت بھی لکھی ہے، آیت کے نیچے 2 غزوات کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ مجھے مطلب آنسر ہے کلیئر ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں جسے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ کہ آپ کو وہ لیکچر اچھے سے سننے پڑیں گے، اس سے یہ آنسر دیکھنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ، رضائی کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے والی، رضائی والدہ حضرت علیمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا آنسر بھی ہمیں مارک کیا ہے، اور اس میں ہمیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آگے جی نمبر 10 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائیوں کے ساتھ اس سے سلوک تحریر کریں۔ پیج جب ٹرن کرتے ہیں تو اگلے پیج پہ یہ دونوں یعنی ایک بڑی سی ہیڈنگ دی ہوئی ہے جس میں بہن اور بھائی دونوں کا واقعہ ہے۔ سوالات کے جواب تحریر کریں، یعنی یہ مختصر نہیں ہے، اب یہ لانگ کوسچن شروع ہو گئے ہیں، تو 10 نمبر ہیں اس کے، 2 ہیں 5 نمبر کے لیے۔ نمبر 1 ہے سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سے واضح کریں، اور نمبر 2 بھی اس میں ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت، ذوق کا مطلب شوق عبادت، ذوق عبادت اور خشوع و خضوع پر روشنی ڈالیں۔ تو یہاں تک ہمارے ہوئے 3 چیپٹر، آج کا ہمارا کام یہیں تک ہے، اور باقی اگلی ویڈیو میں 4 چیپٹر ہم کریں گے، اس کا بھی آپ ویٹ کریں گے، جیسے ہی وہ آئے گی تو آپ نے اسے بھی اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے اسے بھی ویڈیو میں جج کرنا ہے، اور اس کا آپ نے پیپر دیکھ کے آنسر ساتھ ساتھ مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے تاکہ پیپر کے لیے آپ ریڈی رہیں، اور آپ نے کویشچن جو ہے وہ انہی میں سے، میں 100% تو چلے نہیں ہوتا، لیکن 98-99% میں کہوں گا کہ بورڈ میں یہی سوال آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر 1 یا 2 چینج ہوں گے بھی تو ہم اسے چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ ہماری اپنی چوائس ہے، اگر کچھ ہے تو ہم وہ سارے کے سارے بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لانگ ہے، لانگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم 10 ہیڈنگ ہونی چاہیے، 5 نمبر کا ایک لانگ ہوتا ہے، یہاں 10 نمبر لگے ہوئے ہیں، 10 کا مطلب یہ ہے کہ 2 لانگ ہیں، 2 کا مطلب 1 5 کا یہ اور 1 5 کا یہ، تو یہ چیزیں ہمیں اچھے سے کمپلیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اسے آپ نے یاد کرنا ہے، اسے آپ نے سولو کرنا ہے، اور اسے پیپر کے لیے تیار کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔